करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQTV की ये बहुत उम्दा काविश, जिसकी मेज़बानी का शरफ़ अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़राए नाचीज़ को कई सालों से हासिल हो रहा है, और हम भी सीख रही हैं जनाब, और आप भी सीख रही हैं। मेरी बहनें हमें फ़ीडबैक देती हैं और बड़ी मसरत होती है कि किसी तौर हमारी कोशिश कामयाब हो रही है और आपके घरों तक शरीयत मुताहरा की तालीमात अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच रही हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट देती हूँ मुफ्ती साहब को, और उसके बाद हमारी आलिमात को, हमारे डायरेक्टर को, तमाम कैमरे पे जो लोग मौजूद हैं, कि अगर वो सब हम एक कलेक्टिव एफ़र्ट होती है, हम सब मिलके कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो अल्लाह आप सबको और इन सबको सलामत रखे। जनाब, हम बात कर रहे हैं हुकूक़ के ताल्लुक़ से, यानी राइट्स के ताल्लुक़ से, और हर ज़ी रूह को जनाब उसका हक़, यानी किसी दूसरे का हक़ उसको अदा करना है, और सबके हुकूक़ शरीयत मुताहरा ने मुतय्यन कर दिए हैं, जो उसके फ़राइज़ होते हैं और दूसरे के हुकूक़ होते हैं। और हम पे देखिए कितनी प्यारी शरीयत है, कितना प्यारा दीन है कि हमारी अपनी ज़ात के भी हुकूक़ हैं, और हम इसी ताल्लुक़ से कई एपिसोड से कलाम कर रहे हैं। आज भी इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे, यानी अपनी ज़ात के क्या हुकूक़ हैं। लेकिन इसमें जो ज़िमनी आज हमारा मौजू है वो ये है कि जनाब लिबास कैसा होना चाहिए। कुरान सूरह अराफ में क्या रहनुमाई फरमा रहा है? सितर पोशी होनी चाहिए, उसके बाद जनाब जीनत का ख्याल रखना है। लेकिन ख़वातीन में हम यहाँ देखते हैं कि कुछ इसके बरक्स हो रहा है। तो सबको इस्लाह की ज़रूरत है, और जीनत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि हुजूर के एक फरमान आलिशान के मुताबिक अल्लाह की नेमत का असर हमारे लिबास से, हमारे वज़ा से ज़ाहिर होना चाहिए। लेकिन कितना ज़ाहिर होना चाहिए? ये लिबास जो कि सातिर नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा चुस्त है, टाइट है, ख़वातीन को ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए। और उनकी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे दरमियान ऐसी दो स्कॉलर्स मौजूद हैं, आलिमात मौजूद हैं, जो माशाअल्लाह दीनी उलूम सीखती हैं और सिखाती भी हैं। आप ऑनलाइन भी पढ़ाती हैं। हम सलाम अर्ज़ करते हैं आलिमा राबिया खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसी हैं आप? बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं प्यारी बहन आपको। जनाब, हमारी जो दूसरी आज इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, माशाअल्लाह आप भी सीखती भी हैं, सिखाती भी हैं, पढ़ाती भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा शीरीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको वेलकम करते हैं, और इंशाल्लाह आज भी बहुत अच्छा मौजू है और हम इस हवाले से सीखेंगे। कहीं ना कहीं अगर किसी से गलती हो रही है तो दुआ ये करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम की विसातत से सबकी इस्लाह का सामान हो जाए। जनाब, हम सबकी खुश नसीबी है और मेरे लिए बाइस सआदत है कि आप हमारी ऑन एयर ऑफ एयर इस्लाह फरमाते हैं, और हम सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं, और हज़रत माशाअल्लाह हर हाल में हमारी इस्लाह के लिए मौजूद होते हैं। हम इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। और आज भी हम इनसे अपनी ज़ात के हुकूक़ के ताल्लुक़ से, स्पेशली यानी हमारी पोशाक के ताल्लुक़ से, हमारे यानी हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, इस ताल्लुक़ से पूछेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। सलामत करते हैं शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद हसन नवेद न्याज़ी दामत फ़ुयूदुहुम को। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत दे, और माशाअल्लाह हम आपको भी वेलकम करते हैं। और जनाब, हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। आलिमा राबिया खान, जनाब लिबास कैसा होना चाहिए, ये आज हमारा मौजू है। लेकिन एक सेइंग है, एक कहावत है कि जनाब पहनो जग भाता, वो पहनो कि जो दूसरे को अच्छा लग रहा है। या फिर आजकल एक बड़ी दौड़ है ना, हर कोई उसके पीछे लगा हुआ है कि जनाब ट्रेंड क्या है, तो हम लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। ट्रेंडिंग पे क्या चीज़ है, सोशल मीडिया वाले इस बात को समझते हैं। तो अब क्या वाकई ये बात शरीयत भी नहीं, क्या हुक्म शरा इस ताल्लुक से होगा? क्या वो बहनें हुक्म शरा जानती हैं जो इस तरह कह रही हैं कि हमें वही पहनना है कि जो ट्रेंडिंग में है? शरीयत की क्या तालीम है, किस किस्म का लिबास पहनना चाहिए?
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لباس ایک ایسی شے ہے جو ہماری دینی بھی ضرورت ہے اور دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، حکم ارشاد فرمایا، تو ان کے ساتھ وہ تمام اسباب اور وہ چیزیں بھی زمین پر نازل کیں جن کی ان کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے ضرورت ہو سکتی تھی اور ہے۔ تو اس میں لباس بھی ایک چیز ہے، اور لباس ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے اور ہم پہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ پہلے اس کے مقاصد کو سمجھ لیں، جس کے ضمن میں آپ اپنے حق کو سمجھ لیں گے کہ اس کے مقصد کیا ہے۔ کہ سب سے پہلا شرعی مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارے ستر کی رعایت کرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اعضاء ہمیں چھپانے کا حکم دیا ہے، لباس ان کو چھپاتا ہے، اور جن اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تو ہم اس طرح کا لباس پہنیں کہ اس کی بھی رعایت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری کوشش، دوسرے لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زینت، زیب و زینت، یا آپ کہہ لیں کہ زینت کے ساتھ تیسرا کہ موسم سے حفاظت بھی۔ گرمائش کے موسم میں ہم گرم لباس مطلب کہ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ ہمیں زیادہ گرمی نہ لگے، لیکن سردی کے موسم میں ہم ذرا گرم لباس پہنتے ہیں کہ ہم ٹھنڈ سے اپنے باڈی کی حفاظت کر سکیں۔ تو یہ جو لباس کے مقاصد ہیں، اس میں سب سے پہلا جو شرعی حق ہمارے اوپر ہے لباس کا، وہ سب سے پہلے تو ہے کہ ستر کی رعایت۔ اب ستر کی رعایت میں جو بھی آپ فیشن، جو بھی ٹرینڈ کو آپ فالو کریں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ستر کی رعایت ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ خواتین کے لیے ہے تو میں ذرا اسپیسیفک خواتین کا ہی ذکر کروں گی کہ ان کا ستر کیا ہے کہ مکمل بدن سوائے چہرے کے اور ہاتھ اور پاؤں کے۔ یہ نارمل نماز کا بھی ہمارا ستر ہے اور نارمل کیجولی بھی ہمارا ستر ہے، جبکہ پھر حجاب اگر وہ ایک اسپیسیفک ایریا غیر محرم جہاں پہ بہت زیادہ فتنہ ہو، اس طرح چلا جاتی ہے ڈیبیٹ، وہاں نقاب کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آپ یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو شرعی حکم جو نارمل ہے ستر نماز کے لیے، اب اس میں آپ نے کپڑا کیسا پہننا ہے کہ وہ آپ کی اسکن نہ جھلک رہی ہو، کیونکہ نارملی آپ نے لباس تو پہن لیا، جیسے نیٹ کا فیبرک ہوتا ہے تو اس فیبرک سے آپ کی اسکن کا کلر جھلک رہا ہوتا ہے۔ اکثر خواتین نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو شفون کا دوپٹہ اس طرح کا پہنا ہوتا ہے کہ بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ستر کا فائدہ نہیں دے گا اور اس میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری چیز، آپ نے اتنا تنگ پہنا ہوا ہے کہ اس میں آپ کے جسم کی حیت سمجھ میں آ رہی۔ جو لباس کا حق تھا وہ یہی تھا عورت کے لیے کہ جسم کی حیت کی بھی جس طرح کہہ لیں جس سے کشش کا باعث نہ وہ بنے، تو وہ اس کی بھی حفاظت ہو، لیکن وہ حیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو نماز میں تو اس تنگ لباس میں نماز ہو جائے گی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ محرم اور غیر محرم کی جو تمیز ہے کہ یہاں پہ آپ نے یہ لباس پہنا، یہاں پہ نہیں پہنا، تو اس میں ایسی جگہوں پہ آپ وہ لباس نہ پہنے جو بہت تنگ ہو، جس سے آپ کے جسم کی حیت سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو یہ تو ایک ہو گیا شرعی حق۔ دوسرا حق پھر ہمارا اپنا حق کیا ہے؟ ہمارا اپنا حق جس طرح ہماری جسم کی حفاظت موسم سے، گرم موسم سے ہم بچنے کے لیے صرف ایک نارمل کپڑا پہنتے ہیں جس سے ہمارے لباس کی تو رعایت ہو جائے لیکن گرمی ہمیں اس کپڑے میں نہ لگے، ہلکا سا پہنتے ہیں۔ لیکن سردیوں میں ہم تھوڑا موٹا لباس پہنتے ہیں تاکہ ٹھنڈ سے بھی ہماری باڈی کی حفاظت ہو۔ اور تیسری چیز کے اعتبار سے دیکھیں کہ زینت، تو زینت اور موسم یعنی کہ صحت اپنی جسم اور زینت کے لحاظ سے ہر وہ لباس آ جائے گا ہمارے لیے جائز ہو جائے گا جس میں بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ستر کی رعایت ہو رہی ہو اور کوئی ایسی چیز اس میں نہ ہو کہ جو شریعت نے آپ کو ڈائریکٹ منع کی ہوئی ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ تنگ پہن کے جانا جس سے آپ کے جسم نظر آ رہا ہو، یا بہت باریک پہننا ایسی جگہوں پہ جہاں پر اللہ نے آپ کو خاص طور پہ جسم کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور خاص کوئی غیر محرم اور یہ والی کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں تو آپ ہر طرح کا لباس بھی پہن سکتے ہیں۔ اپنے شوہر کے لیے عورت ہر طرح کا لباس پہن سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صرف جو ممانعت ہے وہ کہاں ہے کہ عورت کے لیے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے غیر محرم والے معاملے میں کہ کہیں اوپن باہر جا رہی ہیں تو تھوڑا دیکھ بھال کے کپڑے پہنے، اور باقی شوہر کے لیے تو ہر طرح کا ہے اور نارمل بیسس پہ وہ کچھ بھی چاہے پہن سکتی ہے، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے۔ بس نماز میں تھوڑا خیال رکھیں کیونکہ یہ تھوڑا سا بھی ستر اگر کھلا رہتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اس سے پھر نمازیں ہماری کتنی ضائع ہو جاتی ہیں ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا۔ تو بعض بہنیں جو 1/3 سلیوز پہنتی ہیں یعنی ان کی آستین یہاں تک کی ہوتی ہے تو پھر وہ اس بات کو بادر بھی نہیں کرتی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو بڑا دوپٹہ یا تو پھر وہ کوئی سلیوز پہن لیں یا آستین ہی پوری سلوا لیں، کیا مسئلہ ہے؟ ایک کال بھی شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ اور ہم ڈریسفل لگتے ہیں فل ڈریس میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جو عورتوں کو واٹر ڈسچارج لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے اس میں وضو کا اور کپڑوں کا کیا پاکی کا حساب ہونا چاہیے؟ جیسے فجر کے لیے تہجد کے لیے وضو کیا
اور درمیان میں ہو گیا تو کیا اسی میں وہ فجر پڑھی جائے گی یا دوبارہ نہیں کرنا ہوگا ہر دفعہ؟ ٹھیک ہے جیسے کہ میں مطلب مجھے ہے تو میں نماز ظہر کے بعد جمعۃ المبارک کے دن صحیح سورۃ کاف پڑھتی ہوں، تو سورۃ کاف پڑھنے کے لیے مجھے نیا وضو کرنا ہوگا اچھا ٹھیک یا ہے، میں اسی میں پڑھ لوں گی؟ صحیح ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال میں نے لکھ لیا، شامل کیا جائے گا۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، میں آپ کی سمٹاؤں گی عالمہ شیرین خان۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ لباس کا بنیاد مطلب لباس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، ہم سب شرعی تقاضے کیا ہیں، اس تعلق سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور جناب فیشنیبل اگر کوئی لباس پہننا چاہے تو اب اس کا حکم شرع کیا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ لباس کی ہم نے اہمیت کو بیان کیا، جی اس میں اب ہر چیز آ جاتی ہے۔ ہم جی اپنی خوشی اور غم کا بھی اظہار کرتے ہیں تو اس میں ہمارا لباس ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں قول مبارک ہے کہ آپ جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، لیکن دو چیزوں کا مطلب کہ دو چیزوں سے بچو، اس میں دو چیزیں نہ ہو۔ پہلا یہ کہ اسراف نہ ہو، دوسرا یہ کہ تکبر نہ ہو۔ اب کئی پیمانے بیان فرمایا لیکن ان میں سے ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ لباس کسی قسم کا پہن رہے ہو تو آپ یہ دیکھو کہ آپ اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو حقیر نہ سمجھ رہے ہو، دوسرے کو کمتر نہ سمجھ رہے ہو، مقابلہ بازی نہ کر رہے ہو۔ اب اگر ہم فیشنیبل ڈریس کی بات کرتے ہیں، آج کل فیشن چل رہا ہے، ہمیں شادیوں میں جانا ہوتا ہے، اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اپنے فنکشنز ہوتے ہیں، تو ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھ لیں گے تو اس کی باقی جو سارا ایریا ہم اس میں ہر طرح کا لباس پہن سکتے ہیں۔ اچھا، پہلی چیز یہ کہ آپ جو ڈریس پہن رہے ہو، وہ جو کپڑا ہے، وہ جو رنگ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی ناپاکی یا پھر کسی حرام شے کی ملاوٹ نہ ہو۔ جیسے جو باہر سے ٹرینڈ مطلب کہ جو رنگ آ رہے ہوتے ہیں اسپیشل جو بولتے ہیں ڈارک کلر کے ہوتے ہیں، اس میں ایسا کوئی انگریڈینٹ نہ ملا ہو جو شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ عورت ہر کپڑا ہر رنگ پہن سکتی ہے۔ اب ہم دوسری بات کرتے ہیں یہ کہ مشابہت نہ ہو رہی ہو، مردوں سے مشابہت نہ ہو رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو مردوں سے مشابہت اختیار پیدا کرتی ہے، تو مردوں سے مشابہت نہیں کرنی۔ اور یہ کہ ایک اور مطلب کہ غیر مسلم قوم کی اگر کوئی مذہبی علامت ہے تو ہم نے ان سے بھی مشابہت اختیار نہیں کرنی جو صرف ان کے ساتھ خاص ہے، یعنی لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو، ہاں، اور غیر پھر مسلم کسی کا مذہبی شعار بھی نہیں ہونا بالکل چاہیے، کسی غیر اس کا مذہب کا۔ اور لاسٹ یہ کہ وہی ستر کی رعایت کرنی ہے اپنی، کہ آپ کا جسم اتنا چست نہ ہو کہ آپ کے جسم کی حیت ظاہر ہو رہی ہو۔ اگر یہ تین چیزوں کا آپ خیال رکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو تمام چیزیں جو ہمارے فیشن ڈریسز میں آتے ہیں آپ وہ پہن سکتے ہیں۔ کوئی رنگ ہو، کوئی جیسے کہ ہمارے لائک لانگ فراکس چل رہے ہیں، میکسیز چل رہی ہے، پیپلنس چل رہے ہیں، تو اب ہر طرح کا ڈریس مطلب کہ فیشن جو ہے آپ اختیار کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ جو یونیورسٹی گوئنگ گرلز ہیں یا جو ویمن اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں ان سب کا جواب مل گیا ہے۔ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں باجی ندا؟ جی باجی ندا ٹھیک ہیں، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں آمنہ ضیاء بات کر رہی ہوں گجرات سے۔ آمنہ ضیاء، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیاری بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے سو جائے تو عشاء کی نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک بریک لے رہے ہیں جناب، اس موقع پہ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرائع ناچیز کے ساتھ، اور جناب ہم سب سیکھ رہے ہیں لباس کے تعلق سے احکام، یعنی اپنی ذات کے حقوق میں اس حق کا کتنا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہو، اور اس تعلق سے میں نے عالمات سے پوچھ لیا ہے اور اب مفتی صاحب کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، پہنو جگ بھاتا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اور فیشنیبل لباس آج کی بہنیں، میری جو ویورز ہیں، آج کی عورت کس حد تک پہن سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہاوت یہ ہے، کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا۔ پہنو جگ بھاتا، جی۔ کہاوت پہنو جگ بھاتا ویسے جو ہے وہ کہاوت مجموعی طور پر ٹھیک ہے، کچھ احتیاطیں اگر ملوز رکھ لی جائیں تو کہاوت تو اپنی جگہ درست ہے۔ عربی میں بھی کہاوت استعمال ہوتی ہے، الناس باللباس، لوگ اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ لباس کسی کی بھی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، آئینہ دار ہوتا ہے، اس سے اگلے کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو لباس جو ہے ویسے اچھا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک حبہ بھی کبر کا ہو، تکبر اگر ذرا برابر بھی ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، ثوب، اور اس کے جوتے اچھے ہوں،
تو اس پر سرکار علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. الکبر بطر الحق و غمت الناس، کبر یہ ہے، تکبر یہ ہے کہ حق کی مخالفت کی جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. یعنی تکبر اسے کہتے ہیں. باقی کپڑے کا اچھا ہونا، لباس کا اچھا ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں، تکبر میں یہ شمار نہیں ہوتا جبکہ بندے کی نیت تکبر کی نہ ہو، گھمنڈ کی نہ ہو، فخر کی، غرور کی نہ ہو. اور بعض لوگ جو ہے وہ سادگی بھی کہتے ہیں. سادگی بھی اچھی چیز ہے، سادگی بھی ایمان کا حصہ ہے، سادگی بھی احادیث سے ثابت ہے، لیکن سرکار علیہ السلام سے دونوں طرح کا طرز عمل ثابت ہے. آپ علیہ السلام نے سادہ لباس بھی استعمال فرمایا اور انتہائی قیمتی جبے بھی استعمال فرمائے ہیں جو اس وقت استعمال ہوتے تھے. یمنی چادریں بھی آپ نے استعمال فرمائی ہیں. اور اکابر بزرگان دین رحمہ اللہ سے بھی دونوں طرح کا طرز عمل موجود ہے. یعنی سادگی بھی ثابت ہے اور سادگی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا لباس پہننا بھی ثابت ہے. حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، ان حضرات کے حالات دیکھیں کہ یہ تو ہمیشہ اچھا لباس ہی استعمال کیا کرتے تھے. یعنی اچھا لباس استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس جو شرعی، سماجی، اخلاقی دائرے ہیں وہ تمام دائرے ملوز رکھنا ضروری ہے. باقی یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ سادگی اور ہے اور پھوہڑ ہونا اور ہے. بندے کو سلیقہ شعار ہونا چاہیے. سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ میلا کچیلا ہو یا بے سلیقہ ہو، بندے کو خود پھوہڑ ہو. پھوہڑ ہونا سادگی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اور جو لباس اور خواتین کے لیے تو بالکل نہیں ہے، بالکل کسی کے لیے بھی نہیں ہے. خواتین کے لیے تو اور زیادہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ خواتین کے لیے تو زیب و زینت ویسے ہی ہے ہی صحیح، انہیں تو اختیار کرنی ہوتی ہے، جائز حدود و قیود میں رہ کر جائز زینت کا تو انہیں بہرحال حکم ہے. تو لہذا سادگی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جو ہے وہ سادگی ہی ہو. یعنی یہ لگے کہ سادہ ہے، یہ نہ لگے کہ پھوڑ ہے، بے سلیقہ ہے، بد تہذیب ہے. یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں لباس شہرت کی ممانعت فرمائی ہے تو لباس شہرت کا تعلق بھی دونوں چیزوں کے ساتھ ہے. یعنی وہ اس میں سادگی بھی شامل ہے. لباس شہرت کا مفہوم میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسا لباس استعمال کرے جسے دیکھ کر دوسرے انگشت نمائی کریں، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کریں. یعنی وہ عام لوگوں سے ہٹ کر لباس استعمال کرے. تو اب اگر کوئی اچھا لباس عام لوگوں سے ہٹ کر استعمال کر رہا ہے، بہت ہی زیادہ ایسا کہ شوخ شنگ بھڑکیلا عام لوگوں سے ہٹ کر اور اس کی طرف اگلے جو ہے متوجہ ہو رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی لباس شہرت میں آتا ہے. اسی طرح کوئی اگر گدڑی پہن رہا ہے، کوئی ایسے سادہ استعمال کر رہا ہے عام لوگوں سے ہٹ کر کے اس کی طرف لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہوں، تو یہ بھی لباس شہرت کے اندر آتا ہے. یعنی دونوں سطحوں پر لباس شہرت کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اسے صرف اس کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے. اور جمالیات خود سیرت کا ایک روشن باب ہے. ایستھیٹکس جو ہے، جمالیات، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق جمالیات، یہ خود سیرت کا ایک روشن باب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی بالکل. السلام علیکم. جی ایک کالر کو شامل کر رہی ہوں. جی بہن بات کیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ شاید چلی گئی، کافی دیر سے ہولڈ پہ تھی. ٹھیک ہے بہن، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. جی حضرت. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ جو ہے وہ اچھا لباس استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ بات ابھی ہوئی بھی ہے، یہ بات بہرحال پیش نظر ہے کہ اچھا لباس استعمال کرنے کے اندر شرعی دائرہ، سماجی دائرہ، اخلاقی دائرہ، یہ بہرحال ملوز رکھنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے. مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور خواتین کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے. باقی ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، جو ابھی بات ہوئی کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے ہر قسم کا لباس استعمال کر سکتی ہے. تو یہ ذہن نشین رہے کہ یہ جو عورت کا اپنے شوہر کے لیے ہر قسم کا لباس استعمال کرنے کی اجازت ہے، یہ اس صورت میں کہ جب کہ میاں بیوی اکیلے ہوں. ورنہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو عورت اپنے شوہر کے لیے بھی ایسا سب کے سامنے ایسا لباس استعمال نہیں کر سکتی. اسی طرح اگر عورت بچوں والی ہے تو اپنے بچوں کے سامنے بھی ایسا لباس استعمال نہیں کرے گی، کیونکہ بچوں نے تربیت حاصل کرنی ہے ماں سے. تو ماں بچوں کے سامنے اوڑھنے پہننے کا، شرم کا، حیا کا، حجاب کا لحاظ رکھے گی تو بچے بھی یہ سیکھیں گے. یہ جو عورتوں کا شوہر کے لیے جو اجازت ہے، وہ اجازت بھی صرف اس وقت ہے جب کہ عورت اور شوہر اکیلے ہوں، میاں بیوی اکیلے ہوں، خلوت میں ہوں، تو اس وقت یہ اجازت ہے. جلوت میں بہرحال شوہر کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے خواتین کو کہ وہ اپنے لباس جو ہے اس کے سامنے کسی بھی طرح کا لباس استعمال کریں. وہ اپنے دائرے ملحوظ رکھ کے شرعی، سماجی، اخلاقی، تینوں دائرے، زور دے کر کہہ رہا ہوں میں، شرعی دائرہ، سماجی دائرہ، اخلاقی دائرہ، تینوں دائرے ملحوظ رکھنا بہرحال ضروری. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہترین رہنمائی فرمائی. عالمات میں آپ کی سمت آؤں گی. اب آ جاتے ہیں میک اپ پہ. کیا خواتین کا میک اپ کرنا
اور زینت اختیار کرنا جیسے ابھی بتایا بھی گیا، تو کیا یہ ان کے ذاتی حق میں شامل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میک اپ کرنا، اور جہاں خواتین ہو تو میک اپ ہے ہی خواتین کے ساتھ خاص، اور بالکل زیب و زینت کی جتنی اجازت خواتین کے لیے بہرحال زینت کا حکم بھی اور تو ہے، بالکل اور ہے، اور اختیار کرنا بھی چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ بالکل کر سکتی ہیں کچھ وہی چیزیں خیال کریں گے، وہ ایریاز جہاں پہ ممانعت ہے وہ سب سے پہلے تو پروڈکٹس پہ آ جاتے ہیں کہ پروڈکٹ کچھ ایسے نہ ہو جن میں نجس چیز کی ملاوٹ ہو۔ اور آپ اچھا ایک تو ہوتا ہے ہر چیز میں وہم کرنے کی عادت ہو گئی ہے کہ یہ یہاں سے لیا تو شاید اس میں ملاوٹ ہوگی۔ اگر آپ کو یقین حاصل ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں، اس انگریڈینٹس کی ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہے یا باقاعدہ طور پہ جو میکرز ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو دی ہوئی ہیں، جو پروڈکشن ہاؤسز ہوتے ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، احتیاط ہی کریں اور بالکل استعمال نہیں کریں گے، بالکل جواز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تو بالکل وہم و وسوسے میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں، تو سب سے پہلے تو پروڈکٹ پہ آ جائیں کہ پروڈکٹ وہی یوز کریں، اور سب سے پہلے تو کہ آپ کی اسکن کے لیے بھی اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں کہ آپ کی اسکن پہ ایکنی ہو جائے یا خراب ہو جائے۔ اسکن بھی خراب ہو جاتی ہے اکثر اگر آپ اپنی اسکن کے اکارڈنگلی پروڈکٹ چوز نہیں کرتے۔ دوسرا پروڈکٹ میں ایسی چیز نہ ملی ہوئی ہو جو شرعی اعتبار سے اس کو منع کیا ہو، نجس ہو، ناپاک ہو، اور وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ میک اپ کریں تو پھر اپنے دائرہ کار کا عورت خیال رکھے، یعنی کہ میک اپ کرنا اس کے جہاں اپنے آپس میں خود کے لیے کر رہی خود کے لیے کر لیں، خواتین میں ہیں تو خواتین کے لیے کر لیں، ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ کے لیے کر لیں، لیکن وہی بات ہے کہ میک اپ کر کے خاص طور پہ غیر محارم کی اٹریکشن یا کہہ لیں کہ ان کی توجہ حاصل کرنا یا اس طرح اس ایریا میں جانا خاص طور پہ اسپیسیفکلی اس کنڈیشن کے ساتھ، تو یہ بالکل الاؤ نہیں ہوگا شریعت کی طرف سے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ جو خواتین کے حق کی بات ہو رہی ہے نا اس متعلق زینت اختیار کرنا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نارملی عورت کو کیا چاہیے، اپنی سکن کا نارملی خیال رکھیں کہ ان کو آرٹیفیشل زینت کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے تو واقعی زینت لگے۔ کبھی کبھار خواتین اپنی سکن کا بالکل خیال نہیں رکھتی، ہاتھ پاؤں کا ریگولر بیسس پہ، ایک ہوتا ہے کہ ہم پاک صاف رہتے ہیں وہ اچھی بات ہے، لیکن ایک ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، 24 گھنٹے کام کرنا، پانی میں ہاتھ رہے، ہاتھ ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، تو یہ نارملی خیال رکھیں تاکہ میک اپ آپ کی زینت میں اور اضافہ کرنے کا باعث بنے۔ کبھی کبھار جو ہے وہ بالکل خیال نہیں رکھتے اور میک اپ کی طرف جاتی ہیں تو وہ ایک دو الگ شخصیتیں گھر میں نظر آتی ہیں کہ نارملی کوئی اور، اچھی بات اور ظاہر کوئی اور۔ صفائی آدھا ایمان ہے، اب خواتین جو ہے خیال رکھتی نہیں ہے، وہ پھر ان کا وہ اسکن ٹونز بدلی بھی ہوتی ہیں۔ شکرانے نعمت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، آپ کو لباس دیا ہے، آپ کو اللہ نے جیسا خوبصورت بنایا اس کا خیال بھی رکھنا، اس کی قدر کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو جائز شکر ادا کریں، ریگولر بیسس پہ کریں، تاکہ جو نمازی ہوتی ہیں وہ ویسے 5 وقت وضو کرتی ہیں، کوشش کیجئے کہ تازہ وضو کریں تو اور اچھا ہے کہ فیس وضو واش بھی، ہوگا۔ اور وضو کرنے میں اگر آپ جس طرح ہاتھ دھو رہے ہیں تو آپ نے اچھی طریقے سے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ریگولر بیسس پہ خیال رکھنا اور بچیوں کو یہ چیزیں سکھانا، کیونکہ ماں ڈیفینیٹلی، جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھی اصلاح فرمائی کہ جو ماں اپنے بچوں کی ایک تربیت ہوتی ہے، درسگاہ ہوتی ہے، ماں جو کرے گی بچہ انڈائریکٹلی سیکھتا ہے۔ اگر بچی جو ہے وہ ماں جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، بچی جو ماں کو کرتے ہوئے کہ وہ اپنا خیال رکھ رہی ہے، اپنے ہاتھوں کا، پاؤں کا، صفائی ستھرائی کا، لباس اچھا پہنا ہوا ہے، اور جیسا گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں، آپ نے ایسا لباس گھر میں پہنا ہوا ہے، آپ کی بچیاں بھی ہیں وہ بھی دیکھیں کہ آگے میرڈ لائف میں جا کے اس چیز کو وہ امپلیمنٹ کریں گی، وہ آگے کہ ہم نے شوہر کے سامنے کیسا پہننا ہے، گھر والے آئے ہوئے گیسٹ آئے ہوئے ان پہ ہم نے کیسے رہنا ہے، جوائنٹ فیملی میں کیسے رہنا ہے۔ تو یہ ایک بہترین درسگاہ ہوتی ہے وہاں، اگر عورت ان باتوں کا خیال بچوں کو ریگولر بیسس پہ سکھائے گی نا، تو شادی کے وقت اور ایسے موقعوں پہ ان کو ایمرجنسی نافذ نہیں ہو جائے گی کہ 3 مہینے پہلے پارلر جانا پڑ رہا ہے دلہن کو، اور سرجریز لینی پڑ رہی ہیں، اور ٹرانسپلانٹ کروانے پڑ رہے ہیں، اور بالکل یہ کانشیس میں نہیں جائیں گی اگر مینٹین رکھیں گی، اور اگر مینٹین نہیں رکھیں گی تو ڈیفینیٹلی کانشیس سے تو ہمارا دین منع نہیں کرتا، بالکل نہیں منع نہیں کرے گا، بلکہ میں نے کہا نا یہ شکرانے نعمت ہے، اور نعمتوں کا حق ہی ادا ہوگا کہ آپ نیچرلی خیال رکھیں، اور پھر کوئی ایونٹ آتا ہے تو وہ زینت اچھی بھی لگتی ہے، اور زیادہ میک اپ کی پھر ضرورت بھی نہیں، اگر آپ کی اسکن ویسے ہی فریش ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ میک اپ کی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بہت زیادہ آپ نے لیئرز لگا لی منہ پہ اور پھر اس کے کر سکتے ہیں، یہ لوگ خواتین کا میک اپ سے منع کر دیا، کر سکتے ہیں، نہیں ہم لوگ بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہے نا آپ نے ایسا کہا، لیکن مقصد یہ کہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اپنا خیال رکھیں گے تو وہ 2 کلو میک اپ کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں نا، ہلکا سا آپ نے پفنگ کی اور آپ ریڈی ہو جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ٹیٹوز بنوانا، اپنا نام لکھوانا، جناب اب تو یہاں تک معاملات پہنچ گئے، اب حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سرکار سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے، اس فعل سے منع فرمایا اور لعنت کی وعید فرمائی دونوں پر، جو بنواتے ہیں اور جو بناتے ہیں دونوں پر. لائک حدیث مبارکہ میں گندوانے کا لفظ آیا. تو آج کے دور میں اگر کوئی یہ ٹیٹو بنا رہا ہے تو بالکل منع ہے شریعت کی طرف سے. اب دو طرح کے ٹیٹوز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جن کے ایک مطلب کہ جرم بن جاتا ہے، جن کی ایک مطلب کہ باڈی بن جاتی ہے، وہ تو اس سے آپ کی مطلب کہ پانی جو ہے وہ آپ کی جلد تک. جی بالکل. ہم بات کر رہے ہیں ٹیٹوز کی، جرم کی، لیئر کی. ایک کالر بھی شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. مطلب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہیں. جی جی خوش آمدید. مجھے 6 مہینے پہلے میرے شوہر نے 1 طلاق دی تھی، پھر ہمارا رجوع ہو گیا تھا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے مجھے کہا کہ میں تجھے 2 طلاق دیتا ہوں، طلاق. تو کیا ہماری 3 طلاق ہو گئی ہے یا پھر ابھی ہمارے یہاں کے مفتی بول رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ابھی ایک چانس باقی ہے. تو مجھے پلیز بتا دے، کیونکہ مجھے سب فورس کر رہے ہیں، ابھی نہیں ہوا ہے، آپ لوگ ساتھ میں رہ جائیں. اچھا ٹھیک ہے جی، کیا حکم ہوگا؟ آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے. اس وقت ایک بریک شامل کر رہی ہوں. درود پڑھتے رہیے. ہم واپس آتے ہیں. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے اپنی ذات کے حقوق کے تعلق سے، اور ضمنی طور پہ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے جناب لباس کے تعلق سے. ہماری پوشاک کیسی ہونی چاہیے، اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے کون سے شرعی احکام ہیں جو لباس کے تعلق سے ہمیں سمجھنے ہیں اور سمجھانے ہیں، کیونکہ ایک ماں پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جناب. ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ عالمات موجود ہیں. عالمہ شیرین خان، بریک سے قبل آپ بتا رہی تھی ٹیٹوز کے حوالے سے، اور یہ جو نام کھدوائے جاتے ہیں، لکھوائے جاتے ہیں اپنے جسم پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بیان کیا کہ حدیث مبارکہ میں اس چیز کی ممانعت ہے. اگر ٹیٹو آپ کا جسم والا ہے، لیئر والا ہے، جرمدار ہے، تو پھر آپ کی طہارت ہی نہیں ہوگی، آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوگا، اور جب طہارت ہی نہیں ہوئی تو پھر آپ کی عبادات بھی نہیں ہوئی. تو اس کام سے تو بالکل بچنا ہے. دوسرا ٹیٹو یہ کہ وہ جسم والا نہیں ہوتا، صرف اس کا رنگ ہوتا ہے جو آپ کی اسکن میں مطلب کہ پرماننٹ طور پہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے زیادہ عرصے تک. تو اس چیز کی بھی شریعت نے ممانعت فرمائی، منع فرمایا ان دونوں کاموں سے، ان دونوں چیزوں سے. اب اگر کسی نے کروا لیا تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے کہ توبہ کرے، کامل توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے. دوسرا یہ کہ آج کل اتنے ٹریٹمنٹس ہیں، اتنے مطلب کہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجیز آ گئی جس کی وجہ سے آپ کی اسکن بھی باقی رہتی ہے اور اوپر سے وہ ٹیٹو ہٹ جاتا ہے. تو آپ اس چیز کی طرف جائیں، اپنے اس ٹیٹو کو ہٹوائیں، اسپیشلی وہ والا جرم والا، اسپیشلی اس کو ہٹوائیں کیونکہ آپ کی عبادات ہی نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ آپ توبہ کریں. اگر کسی کو آپ سے بدگمانی بھی ہوتی ہے تو آپ اس چیز کی وضاحت بھی پیش کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے پہلے لگوایا تھا دور جہالت میں، اب میں اس کو دور کرواؤں گا یا کر لوں گا، اور توبہ کر لی میں نے اس پہ. تو اپنے آپ کو بدگمانی سے بھی بچائیں اور دوسروں کے سامنے مطلب کہ اس ایسی اچھی عادات کو اپنائیں جو مطلب کہ اچھے مسلمانوں کے درمیان رائج ہیں، نہ کہ ان ٹرینڈز چیزوں کو جو کہ نان مسلمس کی ایجاد کرتا ہے. کتنا پیارا دین ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہے. ہو گئی غلطی، آ جاؤ، رجوع کر لو، اللہ سے توبہ کر لو. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، آپ اس حوالے سے کامنٹس دیں گے یا میں آ جاؤں کالرز کے سوالات پہ؟ کرنا چاہوں گا جو رہ گئی تھی پہلے. جی جی. کہ ساری لباس کے متعلق تقریباً سارے پہلوؤں پہ گفتگو ہو گئی. بس ایک بات یہ ہے کہ فساق اور فجار سے مشابہت پر مبنی لباس اختیار کرنا بھی منع ہے. اچھا. جس طرح عورتوں کو مردوں سے مشابہت اختیار کرنا منع ہے، مردوں کو عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا منع ہے، اسی طرح مسلمانوں کو غیر مسلموں کے شعار اختیار کرنا منع ہے، مذہبی شعار. تو بالکل اسی طرح فساق فجار کی وضاحت اس سے بچنا بھی ضروری ہے. مرد جو ہے وہ فاسق فاجر مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں گے، عورتیں جو ہے وہ فاسق فاجر فاسقہ فاجرہ عورتوں کی مشابہت سے بچیں گے. اچھے لباس میں یہ بہرحال ملوز رہے کہ اچھے لباس کے اندر جو ہے فساق فجار خواتین ہیں ان کی مشابہت سے بہرحال بچا جائے گا. اور بالخصوص جو ہے وہ فلمی ہیروئنیں ان کے جس طرح کے لباس ہوتے ہیں وہ فساق فجار کے لباس میں آتے ہیں، اس لباس سے بہرحال بچا جائے گا. ایک مسلمان عورت جو ہے اس کا جو لباس جس طرح گریسفل ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، ایسا باوقار لباس، اچھا لباس ہو مگر باوقار ہو، گریسفل ہو جس سے اس کی گریسفل پرسنالٹی جل کے، فاسق و فاجروں کی مشابہت پر مبنی لباس نہ ہو. ٹھیک ہے حضرت. انڈیا سے میری بہن نے کال کی کہ 6 ماہ قبل ان کے شوہر نے انہیں 1 طلاق دی تھی، وہ ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ قبل، کچھ دن پہلے یا شاید میں صحیح سے سن نہیں پائی، انہوں نے ان کو 2 طلاقیں دوبارہ دیں، ریسنٹلی دی ہیں.
تو اب یہ جو 2 دفعہ انہوں نے کہا طلاق طلاق اور پہلے ایک طلاق، تو اب کیا حکم شرع ہوگا کہ یہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ طلاق ہو گئی؟ یہ بہن نے یہ پوچھا کہ ایک طلاق جب پہلے دی تھی 6 ماہ پہلے، تو اس کے بعد رجوع کر لیا تھا، جب رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے رجوع ہو گیا. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر انہوں نے 2 طلاقیں اکٹھی دے دیں. تو اب ہم بعض لوگوں سے پوچھا ہے تو بعض حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 طلاقیں ہوئی ہیں 3 نہیں ہوئی. لیکن 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، کیونکہ ایک طلاق جو پہلے دی تھی رجوع کرنے سے رجوع ہوا تھا، وہ طلاق نہیں ختم ہوئی تھی. جب رجوع کیا جاتا ہے تو رجوع سے رجوع ہو جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں میاں بیوی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلے والی طلاق ہے وہ طلاق جو ہے وہ لغو ہو گئی. وہ طلاق وہ لغو نہیں ہوتی، وہ کاؤنٹنگ میں شمار ہوتی ہے، وہ کاؤنٹنگ میں شمار ہوتی ہے. تو وہ ایک طلاق جب دی تھی رجوع کر لیا تو اب 2 طلاقوں کا حق باقی تھا، اور 2 انہوں نے دے دی، تو لہٰذا یہ اب 3 ہو گئی. اب طلاق مغلظہ ہو گئی. اب جو ہے وہ ان کی طلاق جو ہے وہ مغلظہ ہو چکی ہے. تو اب یہ بالکل علیحدگی اختیار کریں، ساتھ نہیں رہ سکتے. حلالہ شریعہ کے بغیر رجوع کا اب تصور نہیں ہے. تو گناہگار ہو رہے ہیں، بالکل گناہگار ہو رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں. تو اور رہ گئی یہ بات کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہوتی، تو یہ انہوں نے بعض لوگوں نے جنہوں نے کہا ہوگا یا تو وہ عالم نہیں ہوں گے، عالم نہیں ہے تو ان کی بات کا اعتبار ہی نہیں. اور اگر کسی عالم نے کہا ہے تو عالم نے اگر کہا ہوگا تو یقیناً ان کے سامنے پوری صورت نہیں بیان کی ہوگی، ان کے سامنے صرف آخری 2 طلاقوں کا ذکر کیا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے اس کے مطابق مسئلہ بتا دیا ہوگا. کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ جو سوال ہوتا ہے سوال کی صورت کے مطابق جواب دیا جاتا ہے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوال پوچھتے ہیں، ایک عالم سے پوچھیں گے تو اس کے سوال کی نوعیت تبدیل کر دیتے ہیں. وہی بات جب دوسرے عالم سے پوچھتے ہیں تب سوال کی نوعیت تبدیل کر دیتے ہیں. تو اب جواب میں فرق آ جاتا ہے. تو حالانکہ جو ہے وہ جب سوال ایک ہی جیسا ہوگا تو کیوں جواب میں فرق آئے گا؟ اور پھر وہ دوسرے عالم سے کہتے بھی ہیں کہ انہوں نے تو یہ جواب دیا تھا، آپ ایسا کہہ رہے ہیں. اچھا انہوں نے تو غلط کہہ دیا تھا، آپ صحیح بات تو بتاؤ پہلے. اصل بات یہ ہے کہ جو صورت مسئلہ آپ نے بیان کی ہوتی ہے اس کے مطابق جواب دیا جاتا ہے. تو لہذا جو بات انہوں نے بتائی ہے بہن نے، اس صورت میں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے حضرت. یہ کہتی ہیں آمنہ بہن کہ مغرب کی نماز پڑھ کے اگر سو جائیں تو کیا اسی وضو سے عشاء کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں انہوں نے یہ پوچھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر سو جائیں تو اب جو ہے وہ عشاء کی نماز جو ہے وہ ہوگی یا نہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد سونا جائز نہیں ہے. تو اگر مغرب کے بعد سو گئے اور اب عشاء کی نماز کا ٹائم ان کو لگتا ہے بہت شارٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب رات دیر سے آنکھ کھلی تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہی گزر گیا. تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے. تو لہذا عشاء کی نماز رات کو پڑھی جا سکتی ہے کسی بھی وقت، لیکن جان بوجھ کر زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے سونا گناہ نہیں ہے، لیکن سونا نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو کر ہی سوئیں. لیکن اگر بالفرض کوئی مغرب کی نماز کے بعد سو گیا تو، اور بالخصوص جب کہ طبیعت خراب ہو، تو اس صورت میں گناہ نہیں ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ اسی وضو سے، تو وضو کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ایک بندہ سو گیا تو سونا غفلت والی نیند جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر غفلت والی نیند تھی تو ویسے وضو ٹوٹ گیا. اور عموماً جو اس طرح کا سونا ہوتا ہے سونا وہ غفلت والا سونا ہی ہوتا ہے. عام لوگوں کا، ہم لوگوں کا سونا غفلت والا سونا ہے. باقی جو انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصان خدا کا سونا ہے، ان کا سونا اور طرح کا ہے. ان کا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا انبیاء کرام علیہم السلام کا، لیکن ہمارا نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے حضرت. یہ پچھلے پروگرام کا ایک سوال ہے کہ رشتے کے لیے استخارہ کیا، جواب اچھا آ گیا، اب کیا یعنی اسی کے لیے امید لگا کے بیٹھے ہیں یا پھر وہ کسی اور سے بھی؟ آپ ذرا سمجھا دیجئے. یہ انہوں نے یہ پوچھا کہ استخارہ انہوں نے کیا رشتے کا، استخارہ کے مطابق جواب اچھا آ گیا، جواب اچھا آ گیا، تو اب جو ہے یہ کیا کریں. جو انہوں نے جس طرح بیان کیا اس سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کسی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے اس کے لیے استخارہ کیا ہے. اس کے لیے استخارہ کیا ہے، انہیں اچھا لگ رہا ہے. تو اب استخارے میں جواب ان کے مطابق مثبت ہے. تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اسی آس پہ بیٹھی رہوں. تو دیکھیں کسی کی بھی آس پہ بیٹھنے کا مشورہ تو ہم نہیں دیتے. اگر کہیں اور اچھا رشتہ آتا ہے تو جو ہے وہ رشتہ کر لینا چاہیے. کیونکہ یہ جو استخارے ہوتے ہیں یہ ظنی ہوتے ہیں، یہ قطعی نہیں ہوتے. استخارہ کسی کا بھی ہو ظنی ہوتا ہے. ایک تو ظنی استخارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اچھا ہے یا نہیں، یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. اس چیز کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ استخارے میں نہیں آتا. یہ بات کہ میرا رشتہ اسی کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ استخارے میں نہیں پتہ چلتا. تو اس کا تو استخارہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو اگر تو ان کی بات وہاں چل رہی ہے ان کے گھر والوں کے ساتھ، ان کے گھر والے ان کے گھر آئے ہیں اور انہوں نے ان کا رشتہ مانگا ہے اور انہوں نے استخارہ کیا اپنے دل کی تسلی کے لیے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ہے ویسے ہی یہ صرف اس آس پہ انہوں نے کیا کہ استخارے کے مطابق اچھا آ رہا ہے تو شاید میرے ادھر ہی ہوگا، تو اس آس پہ نہ بیٹھیں. جہاں اچھا رشتہ ان کا آتا ہو وہاں اچھا رشتہ کر لیں. ماشاءاللہ
بالکل ہی وضاحت فرما دیتے ہیں. اچھا حضرت، خواتین آج کل سردیاں بھی ہیں، موسم میں ہوا میں خنکی ہے، مردوں جیسی جیکٹس پہن لیں؟ مردوں جیسی جیکٹ پہننے کی اجازت نہیں ہے. مردوں سے مشابہت اختیار کرنا خواتین کو منع ہے، وضاقت اختیار کرنا بھی منع ہے اور ایسا لباس بھی منع ہے. تو مردانہ جیکٹ خواتین نہیں پہنیں گی، وہ زنانہ جیکٹ پہنیں گی. ہاں جو کامن ہوتی ہیں، جو کامن ہوتی ہیں وہ پہنی جا سکتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو مردوں عورتوں دونوں میں چلتی ہیں، دونوں میں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح کی جیکٹ پہنی جا سکتی ہے. باقی مردانہ جیکٹ پہننا عورت کو منع ہے. حضرت تہجد ہفتے میں 2 سے 3 بار یہ پڑھ لیتی ہیں، تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ اچھی بات ہے. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ تہجد ہفتے میں 2-3 بار پڑھ لیتی ہوں، مستقل نہیں پڑھتی، تو کیا اب گناہ ہوگا؟ نہیں. اول تو تہجد پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے، فرض یا واجب تو ہے ہی نہیں کہ کوئی گناہ کا تصور ہو یا گناہ کا سوال پیدا ہو. رہ گئی بات یہ کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اچھی بات ہے کہ نفل ہو یا نیک کام کوئی بھی ہو بندے کو مستقل کرنا چاہیے. لیکن اگر بالفرض آپ نے 2-3 دن کیا باقی دن نہیں کر رہے تو بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. بالکل نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ کر لیں. اگر ہفتے میں 2-3 دن بھی کر رہی ہیں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کچھ بہویں ان پہ کہتی ہیں کہ ساس کی خدمت تو لازم ہی نہیں ہے، حکم شرع نہیں ہے ان کے لیے، تو اب جناب آپ کیا حکم دیں گے ان کو؟ ہم جو ہے اس طرح کے رویے کی بالکل جو ہے وہ ممانعت کرتے ہیں، بلکہ مذمت کرتے ہیں. مل جل کے کام چلتا ہے ہمارے ہاں. جس طرح فیملی سسٹم ہے، یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح جو ہے نا وہ مل جل کے کام کرنا چاہیے. رہ گئی بات یہ ہے کہ لازم ہے یا نہیں ہے، وہ جو احکام فقہا نے بیان کیے ہیں اور جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ احکام اپنی جگہ درست ہے. وہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس بندے کی کیا ریسپانسبلٹیز ہے، ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو شرعاً گناہ گار ہوگا. تو گناہ ہونا نہ ہونا ایک اور چیز ہے، اور ایک یہ کہ بندہ بالکل بے مروت ہو جائے، بد لحاظ ہو جائے، یہ بھی غلط بات ہے. بد لحاظ نہیں ہونا چاہیے، بے مروت نہیں ہونا چاہیے. بندے کو دوسروں کے ساتھ مل جل کے کام کرنا چاہیے، اور بالخصوص گھروں میں تو ایسا ماحول بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ پہ یہ لازم نہیں ہے، کرنا چاہیے کام. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. میں شکر گزار ہوں دونوں عالمات، عالمہ رابعہ خان آپ کی، عالمہ شیرین خان آپ کی. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز ہماری بہنیں کرتی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اپنی ذات کے حقوق اسی حوالے سے ہم کل بھی گفتگو کریں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب شریعت مطہرہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.